बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक भी है। जुमे की तमाम तर रहमतें, बरकतें और फजीलतें आप सब लोगों को मुबारक हों। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, वक्त की कदर किया करें, वक्त की कदर किया करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुझे हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की इतनी कदर किया करते थे, इसीलिए बुखारी की रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह तआला फ़ी कुल्लि अहयान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमा वक्त अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, वक्त की कदर किया करते थे। मुझे यहाँ एक बुज़ुर्ग का वाक़या याद आ गया। हज़रत दाऊद ताई रहमहुमुल्लाह ताला जब खाना खाया करते थे तो रोटी को पानी में पहले भिगो दिया करते थे। किसी ने कहा, हज़रत ये क्यों करते हैं? फरमाने लगे कि रोटी चबाने में काफ़ी वक्त ज़ाया होता है, इतनी देर में मैं अल्लाह का ज़िक्र और तिलावत कर लेता हूँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी वक्त की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिल्कुल। और वक्त एक ऐसी चीज़ है, वही लोग कामयाब होते हैं जो वक्त की कदर करते हैं, जो वक्त की अहमियत को जानते हैं। तो ये तो था आज का पैगाम, एक अच्छा पैगाम। और अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आइए देखते हैं आज हम किन मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं। पेट्रोल पंप खुल गए तेल के लिए, ख्वार शहरियों ने सुख का सांस लिया। कौमी शाहराहों पर कार कैरियर से लग्जरी गाड़ियां छीनने के वाक़यात में इजाफा। आधे कराची पर कब्जा है, ये 15 और 20-20 मंजिला इमारतें बन गईं, क्या ये कानूनी है? चीफ जस्टिस बरहम। महंगाई का जाल, अवाम बेहाल। बिल्डर्स एसोसिएशन का आज से शहर में तमाम कारोबार बंद करने का ऐलान। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहले बात करेंगे हमने कल देखा कि जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से कल हड़ताल कॉल की गई थी और उनका मुतालबा था कि 6% तक उनका मार्जिन बढ़ाया जाए। कल हमने देखा कि शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और लंबी लंबी कतारें जो हैं वो 4 दिन से ये ऐलान कर दिया गया था और लंबी लंबी कतारें जो हैं वो पेट्रोल पंप पर मौजूद थी, पेट्रोल मिल नहीं रहा था। आखिरकार फिर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और जो हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और अब जो है वो मार्जिन जो है 4.4% तक तय पा गया है, जिसके बाद आज पेट्रोल पंप खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी भी मैं सुबह आ रही थी तो कुछ पेट्रोल पंप्स बंद थे, मे भी शायद अब वो खुल गए होंगे। और इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वाजिद असफहानी साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल मिल रहा था कल या पहले से भरवा लिया था? देखें, कराची में तो स्ट्राइक कामयाब गई है मुल्क के दीगर हिस्सों के बरक्स, क्योंकि जो PSO हो गया या शेल हो गया, इनके अपने पंप्स बहुत कम हैं शहर में और ज़्यादातर पंप्स जो हैं वो प्राइवेट मालिकान के पास हैं।
تو 90% جو ہے وہ پمپ بند تھے. اب دیکھیں 2.5 کروڑ کی آبادی جب باہر نکلے گی پیٹرول کے لیے اور ڈیزل کے لیے تو نہ صرف بسز اور کے لیے ایشوز ہوں گے بلکہ پرائیویٹ گاڑی مالکان کو بھی کافی دشواری ہوئی. اور سب سے زیادہ جو تکلیف دہ تھی بات وہ تھی جتنی بھی ایمبولینس سروس ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں اور کافی ہم نے اس حوالے سے مسائل دیکھے, ہماری بات بھی ہوئی ہے. تو یہ ایشو برحق رہا, لیکن ان ڈیلرز ایسوسیشن کی بھی بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ ان کا منافع بڑھایا جائے اور حکومت سے ان کے مذاکرات چل رہے تھے. اور گزشتہ مہینے بلکہ اس مہینے کے آغاز میں جب ہماری سمیع خان صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں نومبر کے پہلے ہفتے میں, اور اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اسٹرائک کریں گے. انہوں نے کی اسٹرائک اور اپنا مطالبہ مان لیا, لیکن حکومت نے ان کو ایک کہا تھا کہ ہم 99 پیسہ سے ایک پیسہ اوپر نہیں بڑھائیں گے, اگر یہ کرنا ہے تو کرو ورنہ ہڑتال جاری رکھو. تو بالآخر وہ 99 پیسہ پہ راضی ہو گئے. تو یہ بتائیے واجد صاحب کہ ابھی ان کا مطالبہ تھا 6% تک, ابھی 4.4% تک جو مارجن بڑھایا گیا ہے, تو یہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی جو پریس کانفرنس ہوئی انہوں نے کہا ہمارے جو مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو کیا ابھی بھی آگے یہ اس طرح کی اسٹرائک کریں گے؟ کیونکہ آج بھی کچھ پیٹرول پمپس بند ہیں, آج سب کو پیٹرول ملے گا. ہاں, ابھی جو کچھ پیٹرول پمپس بند ہیں وہ پیٹرول کی قلت کی وجہ سے ہیں, جو نہیں پہنچ سکے, ان کے پاس فیول نہیں ہے تو انہوں نے پمپ بند رکھے. حماد اظہر کا کل ایک بیان آیا تھا جو وفاقی وزیر توانائی ہیں, انہوں نے کہا کہ بعض گروپس جو ہیں وہ 9 روپے تک ڈیمانڈ مانگ رہے تھے کہ بڑھائے, جو ہم نے نہیں کیا, اتنا پاسبل نہیں ہے. تو اب یہ 99 پیسے تک پہ ہی آ کے رک گئے ہیں. ہاں, مطمئن تو نہیں ہے ڈیلر ایسوسیشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مزید اضافہ کیا جائے, لیکن حکومت نے ان کو یہ لالی پاپ دیا ہے کہ ہم 6 مہینے بعد اس کا ریویو کریں گے, ہر 6 مہینے بعد اگر منافع بڑھے گا تو ہم بڑھائیں گے. ٹھیک. عبدالسمیع خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کے. السلام علیکم سمیع خان صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. سر بتائیے گا, کل آپ لوگوں کے مذاکرات ہوئے, مارجن جو آپ لوگ مطالبہ کر رہے تھے 6%, 4.4% تک جو ہے وہ طے پایا, اس کے بعد بھی آج ہم نے دیکھا کہ کچھ پیٹرول پمپس بند ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا جو پیٹرول مالکان ہیں ان تک نوٹیفیکیشن نہیں گئی آپ کی طرف سے؟ ابھی بھی پیٹرول پمپس بند کیوں ہیں؟ دیکھیے, سب کو اطلاع ہو گئی رات کو 12 بجے تک, اور جن کی سیل ہو گئی ہے وہ بند کر رہے ہیں, بند ہے ان کے, باقی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جس کے وہاں ہے اس کو دینا پڑے گا, اور اگر نہیں دیں گے تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیٹرول ہوتے ہوئے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو جلدی کی, رات تک بیٹھے رہے تاکہ عوام کو کوئی پرابلم نہ ہو اور ہمارا سیٹلمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے سر, لیکن عوام کو تو کافی پریشانی کا کل سامنا کرنا پڑا. جو آفیسز, جو دفاتر جانے والے لوگ تھے, ایمبولینسز کچھ ایسی تھی, ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اور اب جو یہ مارجن بڑا ہے اس کا بوجھ بھی تو عوام ہی بھگتے گی. دیکھیے, بات یہ ہے, آپ نے 2 سوال کر دیے. دیکھیے, 4 دن پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم 25 تاریخ کو بند کریں گے. تو اب کراچی جیسی جگہ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو اپنے ٹینکس میں پیٹرول ڈلوانا چاہیے تھا. ایک دن کی صبح سے شام تک کی بات تھی, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کو پریشان کریں. ہم نے آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جو پمپ ہے ان کو اجازت دی تھی, اسی لیے کہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ اپنا پیٹرول جاری رکھ سکے, ڈیزل جاری رکھ سکے. ہم نے اسی وجہ سے جو ہمارے مطالبات تھے ہم اس سے پیچھے ہٹے, اور کافی پیچھے ہٹے, اور ہم نے 4.4 کا معاہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سمیع خان صاحب. ایک بریک پہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے, مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال بریک کا کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے City at 10. اپنی اگلی سٹوری کی جانب, اور اب بات کریں گے آل پاکستان کار کیریئرز ایسوسیشن کے حوالے سے, جن کی ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے. اور ہڑتال اس وجہ سے ہے کیونکہ قومی شاہراہوں پر کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ کار کیریئرز کی جب گاڑیاں ہیں, وہ لگژری گاڑیاں ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جاتے ہیں, تو وہ گاڑیاں
جو ہے وہ چوری ہو گئی ہیں اور کچھ ملزمان آ کے ان کو فرار کر لے گئے ہیں. بڑی ہی حیرت کی بات ہے, ایسی گاڑیاں جن کی جو مالیت ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے. ہم نے دیکھا 2 V8 گاڑیاں جو ہیں جن کی مالیت ٹوٹل 8 کروڑ روپے تھی. کچھ ملزمان آئے اور ڈرائیور کو یرغمال بنایا اور اس کے بعد وہ گاڑیاں لے کر رفو چکر ہو گئے. تو اس وجہ سے جو ہے آل پاکستان کیریئرز ایسوسی ایشن نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی واجد صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, اور اسپیشلی کراچی جو اتنا بڑا شہر ہے, قومی شاہراہوں پر مطلب جہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں, ٹریفک ہوتا ہے, کار کیریئرز والے جب ایک گاڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک شہر سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں, کیا چرانا اس کو اتنا آسان ہے؟ دیکھیں, بغیر کسی کے انوالومنٹ کے, سرکاری انوالومنٹ کے اتنا بڑا واقعات ہو نہیں سکتے. آپ دیکھیں یہ قومی شاہراہیں کس کے کنٹرول میں آتی ہیں, وہاں کا علاقہ کون سا ہے, کون سا گاؤں لگتا ہے, وہاں پہ وڈیرہ کون ہے. گاڑیاں دیکھیں, کوئی موبائل نہیں ہے کہ میں آپ سے موبائل اٹھا کے میں نے کسی بیگ میں ڈال دیا. گاڑی ایک بھی نہیں ہے, کئی گاڑی, وہ گاڑی کہاں جا کے چھپا رہا ہے. اچھا, یہ جس کی چھینی گاڑی اس کو بھی پتا ہے کہ گاڑی کون چھین کے لے کے گیا ہے, اسی لیے وہ اسٹرائک کر رہا ہے کہ جو لے کے گیا ہے وہ آپ لا کے دیں. ابھی صرف ایک را انور نہیں ہے کراچی میں, کئی را انوار ہیں اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں جو ان لوگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بغیر کسی انوالومنٹ کے میں بتا رہا ہوں یہ کام نہیں ہوتا ہے. بات یہ کہ آئی جی نوٹس لے, چیف جسٹس نوٹس لے, اس کا فائدہ نہیں ہے جب یہ کام مسلسل ہوتا جائے گا. چیف جسٹس صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, شہر میں نوٹس لے کے غیر قانونی ترقیاتی کاموں پہ اپنے احکامات دے رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ اوورآل پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے ہمارا. اور جو قومی شاہراہوں سے گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, کروڑوں روپے کی گاڑیاں, کوئی 15-20 لاکھ کی گاڑی نہیں ہے, ایک ہی گاڑی کئی کروڑ کی ہے. تو اس میں جو انوالو ہے آپ ان کو پکڑیں, ان کو سزا دیں. اور پتہ ہے پولیس کو کہ کون لوگ اغوا کر رہے ہیں, کون کی گاڑیاں چھین کے لے کے جا رہے ہیں, لوگوں کو کون اغوا کر رہے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ابھی تک کیا اپڈیٹس ہیں؟ آئی جی سے مشتاق مہر نے اس کا نوٹس لیا ہے, تو کوئی اپڈیٹس ہیں گاڑیاں ملنے کے حوالے سے, یا وہ لوگ جو فرار ہوئے ہیں ان کی کوئی اطلاع ملی ہے؟ دیکھیں کارروائی تو جاری ہے, ان کو ڈھونڈنے میں بھی جاری ہے. دیکھیں جب ایک آدمی اپنا کاروبار کرتا ہے, جب کار کیریئرز والے جیسے ہیں, یہ بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں, ان کا کاروبار بھی بہت ہوتا ہے, لیکن ان کا پروفٹ مارجن کتنا ہوگا؟ کچھ لاکھوں میں ہوگا, مہینوں کا. ہر مہینے یہ 5-8 کروڑ تو نہیں کما رہے ہوں گے نا. اب اسی میں سے اگر 4 کروڑ کی 3 کروڑ کی گاڑی نکل جائے تو ان کے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ لیکن یہ سب ابھی تک تو کاغذی کارروائی ہیں. دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ان کو ان کی گاڑیاں مل جائیں. پولیس اگر صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کرے گی تو صحیح افراد تک پہنچ جائے گی. اگر چاہے گی اور گاڑیاں نکل سکتی ہیں, لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن واجد سر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی شاہراہ ہے, وہاں سے جو ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, تو جو بزنس کرنے والے ہیں یا جو کار کیریئرز والے ہیں ان میں ایک طرح کا خوف اور عدم تحفظ پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کس طرح کاروبار کریں گے اگر یہی چلتا رہے گا؟ تو دیکھیں پہلے کہتے تھے کہ شہر میں ایک سیاسی جماعت کا ہولڈ ہے اور اس نے 30 سال تک لوگوں کو خوف میں رکھا. اب وہ 4-5 سال سے کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہی سارے کام ابھی بھی ہو رہے ہیں. اغوا برائے تعاون ہو رہے ہیں, گاڑیاں چھن رہی ہیں, بائک چھن رہی ہیں, موبائل چھن رہے ہیں. اب یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ اگر وہ لوگ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی وہ کام ہو رہا تھا اور صرف ایک سیاسی جماعت نہیں کر رہی تھی, اور لوگ بھی انوالو, لیکن ساری کارروائی ایک جماعت کے خلاف کی. ٹھیک ہے, جو پولیس سمجھتی ہے, ہمارے ادارے سمجھتے ہیں, انہوں نے کارروائی کی, لیکن ابھی بھی وہی کام اتنی ہی رفتار سے ہو رہا ہے. لیکن اب دوسرے لوگ کر رہے ہیں, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اچھا, ایک اور بات کہ آپ کو لگتا ہے یہ جو ہائی وے پولیس ہے یا جو نیشنل ہائی وے ہے, جو ہائی وے پولیس ہوتی ہے, تو پولیس کی نفری انف ہے, کافی ہے, اتنا بڑا شہر ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو نیگلیجنس ہو رہی ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کریں, کیمراز نہیں ہیں, پولیس اتنی اویلیبل نہیں ہے, تو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے حکومت کو. بالکل, آپ نے یہ سوال سے اٹھایا. نفری بالکل نہیں ہے, اس لحاظ سے نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی, لیکن جتنی نفری ہے آپ اتنا تو کام کریں نا. اگر وہی پولیس والے روڈ پہ کھڑے ہو کے موٹر سائیکل سوار سے یا کار سواروں سے کاغذات چیک کرنے کے بہانے, جو ان کا کام نہیں ہے, پیسے اگر اینٹیں گے تو وارداتیں تو ہوں گی نا. ان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتے نہیں ہیں, دیگر کاموں میں پیسہ بنانے کے چکر میں وہ آگے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور وہی والی بات, ابھی ہم آفس آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ کیمرہ مین ہے قیوم بھائی, انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ ٹریفک سارجن 20 روڈ میں کھڑے ہو کے اتنا ٹریفک جام ہے, ایک بائک والے سے بارگننگ کر رہا ہے کہ کس طرح پیسے لیے جائیں. جو جس کا کام ہے ٹریفک دیکھے, ایک آدمی اس کے پاس سے کتنے پیسے نکلیں گے, 100-50, لیکن وہ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے ٹریفک کی ایسی کم ایسی ہو رہی ہے, لیکن کچھ نہیں کر رہے اور کام چل رہا ہے.
بالکل آپ نے صحیح کہا، نفری بڑھانے کی ضرورت ہے پولیس کی، کیونکہ کراچی اتنا بڑا آبادی والا شہر ہے، اس سے پولیس کی جو اہلکار ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو جتنی بھی تحفظ ہے، چاہے وہ ہماری جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے عوام کی، چاہے وہ جان ہو، مال ہو یا اس کی پراپرٹی ہو، تو یہ حکومت کو اس طرف فوری طور پر کچھ اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ شہریوں میں کافی عدم تحفظ پیدا ہو رہا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کافی برہم ہے، ان کے کہنا ہے کہ آدھا کراچی جو ہے وہ قبضہ مافیا نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ 15-15 20-20 منزلہ عمارتیں بن گئیں، کیا یہ قانونی ہے؟ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے سب ریونیو کی ملی بھگت سے جعلی کاغذات پر بنائی گئی ہیں، اور ہمارے ساتھ اس طرح سے کھیل نہ کھیلا جائے، اور ابھی فوری طور پہ اس پر کام شروع کیا جائے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں واجد صاحب کہ جو غیر قانونی عمارات ہیں، تجاوزات کا معاملہ ہے، چیف جسٹس ہر بار نوٹس لیتے ہیں، اس کے بعد اس عمارت کو گرانے کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ 15-15 20-20 منزلہ عمارتیں بن جاتی ہیں، کاغذات جعلی ہوتے ہیں، کیا ہے، کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پھر وہی اگین کہ کسی بھی سرکاری انوالومنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر آپ کی شاپ ہے اور اگر آپ اس پہ ایک چھوٹا سا بورڈ، سائن بورڈ اگر لگا دیتے ہیں تو اگلے دن تک ایک آپ کے پاس ٹیم آئے گی، بولے گی آپ نے جو یہ بورڈ لگایا ہوا ہے یہ کمرشل ہے، اس کے آپ کو فی الحال لگانے کے اتنے پیسے دینے ہیں، سال کا آپ کو اس کے اتنے پیسے دینے ہیں، چارجز آپ کے بنتے نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بورڈ اتار لیں گے۔ ایک چھوٹا سا بورڈ، لیکن پوری بلڈنگ 20-20 منزلہ، اور 20-20 منزلہ یہ نہیں کہ 1000 گز پہ بن رہی ہے یا 2000 گز بن رہی ہے، میں نے ایسی بھی بلڈنگ دیکھی ہے جو 60 گز پہ 6 منزلہ بن گئی ہیں۔ ان کی پرمیشن کون دیتا ہے؟ کیسے یہ بلڈنگ اتنی تعمیر ہو جاتی ہے؟ یہ کام ابھی سے نہیں ہو رہا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں بلڈرز مافیا بھی ہیں، اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اس میں پولیس بھی ہیں، اس میں پولیٹیشین بھی ہیں، اس میں بعض اوقات عدلیہ کے لوگ بھی انوالو ہیں جو ریٹائرڈ ہیں۔ لیکن اب چیف جسٹس صاحب کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ پچھلے 50 سال کا کام یہ 1-2 سال میں حل نہیں ہوگا، اس کے لیے مسلسل کام کرنا ہوگا، اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا کراچی اپنی اچھی شکل میں نہیں آئے گا۔ اور واجد صاحب یہ بھی کہ جو سرکاری زمینیں ہیں وہ سرکاری ہیں، تو سرکاری زمینوں پر قبضہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی اندر کا آدمی ملا ہوا نہ ہو؟ یہ کاری بھیڑیں اندر ہی ہیں جو کہ الاؤ کر دیتی ہیں، ورنہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں قبضہ ہو سکتا۔ بالکل، دیکھیں سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ جگر چاہیے کہ آپ سرکاری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک اہم آدمی، آپ اور میں جا کے کسی عام شخص کی بھی جگہ پہ قبضہ نہیں کر سکتے، تو یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، کوئی پروف ہوتا ہے۔ وہ ریونیو کیوں عدلیہ نے کہا کہ ریونیو کو کیوں اس میں تنبیہ کی ہے کہ آپ یہ کیا کام کریں گے، کیونکہ ریونیو کے بعض لوگ ملوث ہوتے ہیں، ان کو ڈاکیومنٹس دیتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ابھی الحبیب کوآپریٹو کا ایشو چل رہا ہے جس پہ جیسا آپ نے بیان دیا ہے، ایک سوسائٹی ہے بجنور سوسائٹی، 26 ایکڑ اس کی اراضی ہے اور اس پہ گزشتہ 30 سال سے قبضہ ہوا ہے۔ قبضہ جس نے کیا ہوا ہے اس کے پاس بھی ڈاکیومنٹس ہیں، اور جو اونرز ہیں ان کے پاس بھی اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں۔ یہ کیس 30 سال سے چل رہا ہے، عدالت کئی مرتبہ بجنور سوسائٹی والوں کو کہہ چکی ہے کہ آپ حق پہ ہیں، اور سیکیورٹی والوں کو قائم رہیں، پولیس والوں کو اور باقی سیکیورٹی، کہ آپ جائیں زمین پہ سے قبضہ خالی کرائیں۔ لیکن گزشتہ 10 سال میں جتنے بھی کارروائی ہیں وہ ذرا نام برابر ہیں کہ پولیس جاتی ہے وہاں پہ تھوڑا بہت کھڑی ہوتی ہے، واپس آ جاتی ہے، قبضہ خالی نہیں کراتی ہے۔ دیکھیں جب پولیس قبضہ خالی نہیں کرے گی، سیکورٹی والے قبضہ خالی نہیں کریں گے، جنہوں نے قبضہ کیا ہے وہ بہت کھلے دل سے کام کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی موجود ہیں، ریونیو ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ 30 سال سے وہاں پہ غیر قانونی زمین پہ رہ رہے ہیں، اور جو اصل مالکان ہیں ان میں سے بہت سارے مالکان مر چکے ہیں، مر کھپ چکے ہیں، لیکن ان کو ان کا انصاف نہیں ملا۔ صحیح۔ تو واجد صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے جو سینیریو ہے، سارا جو کیس ہے، اس میں عوام پستی ہے، جو گھر لیتا ہے، جو دکان لیتا ہے، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جعلی ہے یا غیر قانونی ہے، تو وہ کیا کرے، وہ کس طرح اپنی لینے سے پہلے ایسی کیا چیزیں کرے، کیا انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ کاغذات بھی ویسے تو وہ ریئل لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی جعلی ہوتے ہیں، ایون ریئل پہ بھی جو ہے بن جاتے ہیں گھر، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تو جگہ صحیح نہیں۔ جیسے نسلر ٹاور والا بھی واقعہ چل رہا ہے۔ دیکھیں میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جیسے اگر آپ نے کوئی فلیٹ خریدنا ہے یا آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو آپ کے پاس وہ کمرشل آتا ہے، یا تو اخبار میں آتا ہے، یا اب چونکہ سوشل میڈیا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہیں، اس پہ ان اداروں کی تصدیق شدہ
نام لکھے ہوتے ہیں کہ آباد سے منظور شدہ, ایس بی اے سے منظور شدہ, کے ڈی اے سے اس کی منظور شدہ ہے, کے ایم سی اس میں, یہ ساری جب آپ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اخبار میں جب بھی ایڈ چھپتا ہے جب وہاں سے اپروول ہوتی ہے, تو کسی عام انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کے ایم سی جائے یا ایس بی اے سے جائے یا کے ڈی اے جائے اور معلوم کرے کہ آیا یہ ڈاکیومنٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ایڈ چھپا ہے, ٹی وی پہ ایڈ آ گیا, اس کا مطلب ہے یہ جو ہے اونر ٹھیک ہے, صحیح پلاٹ بیچ رہا ہے. وہ بیچارہ غریب آدمی جو ہے جو اپنی جمع پونجی لگا کے, زیور بیچ کے, گاڑی بیچ کے وہ فلیٹ لے لیتا ہے, اور بعد میں جب یہ راز اس پہ کھلتا ہے کہ یہ چیز ہی جعلی تھی تو اس کی ساری زندگی کی کمائی ہے, جمع پونجی ہے, وہ لوٹ جاتی ہے. بلڈرز امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے پس گئے ہیں. میرے خیال ہے جو بلڈرز مافیا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی بے حد ضروری ہے, اور اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے, امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو غیر قانونی عمارات ہیں اس کی تعمیر اب چلیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب, اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے مہنگائی کی, اور مہنگائی اس وقت مہنگائی نے عوام کا جو ہے برا حال کر دیا ہے. ہر چیز کی قیمت دیکھو آسمان سے باتیں کر رہی ہے. نہ آٹا سستا ہوا, نہ چینی 100 روپے سے نیچے نہیں آ سکتی, مرغی کا گوشت 400 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے. سبزیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہیں. برانڈڈ کمپنیز کا جو تیل ہے وہ 430 روپے لیٹر اور گھی 420 روپے تک جا پہنچا ہے, اور بھنڈی 130 روپے کلو, آلو 60 روپے کلو, اور لہسن اور ادرک بھی 400 روپے تک فروخت ہو رہی ہیں. تو ہم پہلے ایک بات کرتے تھے نا کہ گوشت جو نہیں کھا سکتا وہ سبزیوں کی طرف چلا جائے, وہ دالوں کی طرف چلا جائے, لیکن دال روٹی کھانا بھی اب بہت مشکل ہو گیا ہے. ابھی شوکت ترین صاحب بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سر یہ مہنگائی جو ہے واجد صاحب کسی طرح کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. اب جب ہم نے دیکھا آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے بعد مزید چیزیں مہنگی ہوں گی, یہ بھی شوکت ترین صاحب نے کلیئر ورڈز میں بتایا. تو کیا ہوگا؟ تنخواہیں بڑھ نہیں رہی, بائنگ پاور ہے نہیں, قوت خرید نہیں ہے انسان کی. کس طرح سے یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا, یا عوام بحران جو انسانی, کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہونے والا ہے آگے؟ لیکن مہنگائی جب بڑھ جاتی ہے نا ایک دفعہ تو پھر وہ واپس نہیں آتی. میں نے پاکستان میں دیکھا ہے, اور میں تو یہ بچپن سے دیکھ رہا ہوں, خود اپنے بچپن سے, کہ ہم یہ روتے رہے ہیں کہ جی انسان جو ہے وہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. پتہ نہیں کب سڑکوں پہ نکلیں گے. کچھ پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں جو اپنی جماعت کے کہنے پہ وقتی طور پر تو آتے ہیں, لیکن ان پولیٹیکل جماعت کا عوام سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا, ان کا کوئی خیال نہیں کرتے. وہ اپنے مقصد کے لیے سارے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, حکومت حاصل کرنے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے. کوئی آج تک پاکستان میں ایسی جماعت نہیں آئی ہے جس نے صحیح معنوں میں عوام کی ترجمانی کی ہے. یہ مہنگائی ہو رہی ہے, اس سے پولیٹیکل لیڈرز کو کوئی شو نہیں بنتا. وہ کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں, لاکھوں کا ان کا بجٹ ہے. بعض پولیٹیشین تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پولیس والے ہو گئے یا ہمارے دیگر ادارے والے ہو گئے جو عمرہ میں شمار ہوتے ہیں, یا بیوروکریٹس ہو گئے, ان کو عوام کا نہیں پتا. میں چونکہ اپنے گھر کی گروسری خود لیتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ اب بہت مشکل ہو گئی ہیں, چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو تیل کسی زمانے میں 200 220 یا سے پہلے بھی سستا ملتا تھا, اب کوئی بھی برانڈڈ کمپنی کا تیل 400 سے کم نہیں مل رہا ہے. کھلا تیل بھی مہنگا مل رہا ہے. پہلے 100 روپے بھی جب لے کے جاتے تھے تو اس میں سے پیسے واپس بچ جاتے تھے. اب 1000 روپے کا پورا نوٹ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہمیں $1 ارب کی جو اس نے قسط دی ہے, اگر دیکھا جائے اوورآل تو عوام کا اس کا کوئی ریلیف ملے گا, عوام پر کوئی بوجھ کم ہوگا مہنگائی کا, یا مہنگائی جو اس کی شرائط میں مہنگائی مزید بڑھے گی؟ دیکھیں مہنگائی تو کم نہیں ہوگی. حکومت تو اعلان کر دے گی کہ فلاں چیز اتنی سستی ہے اور اتنی, لیکن جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں چیزیں لینے, دیکھیں پہلے کسی زمانے میں کمشنرز کی ایک لسٹ لگا کرتی تھی, چاہے وہ گروسری شاپ ہو, چاہے وہ سبزی کی دکان ہو, چاہے فروٹ کی ہو, اور آ کے کمشنر یا ان کے ادارے آگے چھاپا مارتے تھے کہ کیا آیا اس ریٹ پہ وہ چیز فروخت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. عموماً یہ پریکٹس رمضان میں زیادہ دیکھی جاتی تھی, لیکن اب اس چیز کا تصور نہیں ہے. جو چیز مثال کے طور پر اب تو بعض اوقات آپ نے جب اگر آپ مارکیٹ سے چیز لیں گی تو اس ڈبے پہ یا اس پروڈکٹ پہ وہ قیمت کاٹ کے مارکر سے نشان سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے. آپ نے لینی ہے تو لیں, ورنہ آپ کسی اور دکان چلے جائیں. 99% یہی ہو رہا ہے. ہر آدمی, ہمارے یہاں جو عوام کو لوگ لوٹ رہے ہیں اس میں جہاں بہت سارے لوگ شامل ہیں, وہاں تاجر حضرات بھی ہیں, وہ ٹھیلے والے بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ٹھیلے والا ہے, اس کا کیا جائے گا.
یہ بھی چیز جو منڈی سے 9 روپے کلو لے کے آ رہا ہے آپ کو وہ 60 روپے کلو میں بیچ رہا ہے. یعنی ایک تو آلریڈی مہنگائی ہے جو حکومتی سطح سے ہے، لیکن ایک مہنگائی وہ ہے جو مصنوعی یہ جو مافیاز ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں. ایک چیز آپ نے لی، آپ اس کو ڈبل ریٹس میں آگے پہنچ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا، چاہے وہ سبزی والا ہو، ریڑھی والا ہو، ہر جگہ کے لحاظ سے قیمتیں الگ ہیں. صرف اور صرف عوام کو لوٹنے والے ہیں، چاہے وہ ٹھیلے والے ہوں، چاہے وہ دکان والے ہوں، چاہے وہ کار ڈیلرز ہوں، چاہے وہ پیٹرول والے ہوں، چاہے وہ ایون ٹریفک پولیس ہو. ابھی بھی دیکھیں کہ 32 لاکھ جرمانے 8 مہینے میں کیے ہیں ٹریفک پولیس نے صرف کراچی پہ. یعنی بجلی گر رہی ہے تو کراچی پہ گر رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جرمانے نہیں ہونے چاہیے، اگر غلط ہے تو جرمانے ہوں، لیکن اور شہروں میں بھی ہونا. صرف اسی شہر پہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ تو واجد صاحب کہیں تو کوئی صدا ہوگا. اوورآل اگر ہم بات کریں، سسٹم خراب ہے، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پھر اس کے بعد کرائمز بڑھ رہے ہیں. تو کیا ایسے اقدامات ہیں، کس طرح ہم ایک بہتر سوسائٹی کی طرف جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا اقدامات لینے چاہیے حکومت وعدے بہت کرتی ہے، جو بھی آتی ہے ہم آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن حکومت میں ہی اتنے لوگ ہوتے ہیں انوالو ان سب چیزوں میں، چاہے وہ پیٹرول میں ہوں، چاہے وہ دیگر اداروں میں ہوں، وہ اتنے شامل ہوتے ہیں کہ ان کی ملی بھگت سے سارے کام چلتے رہتے ہیں. عوام کی بھلا کے لیے کبھی شاید ہی کسی نے کوئی کام کیا ہو. ہم نے بھی سنا تھا کہ بھٹو صاحب نے اپنے دور میں کیا ہے کام، نظر بھی آیا تھا اس دور میں، لیکن وہ وقت اور 50 سال کے دور میں بہت فرق ہے. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی یہ کام نہیں کیا. صحیح. تو اب ہم نے اگر ہم پرانی حکومتوں کی بات کریں، ہم نے سب کو دیکھ لیا. دو دفعہ وہ اقتدار میں آئیں، پھر اس کے بعد ہمیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی پہ بڑا بھروسہ تھا، اور ابھی بھی ہم ان کے آنیسٹی پہ شک نہیں کریں، لیکن جو صورتحال ہے وہ بالکل اب کنٹرول سے باہر ہے. تو آئندہ ہم کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے آئندہ آنے والی حکومتیں جو ہوں گی اس میں یہ چیزیں بہتر ہوں گی، یا ابھی جو ٹینور رہ گیا ہے، جو پیریڈ رہ گیا ہے پی ٹی آئی کا، اس میں کچھ بہتری آ سکے؟ دیکھیں خان صاحب جب آ رہے تھے پوزیشن میں تھے تو باتیں بہت اچھی کر رہے تھے کہ، اور مجھے بھی بذات خود یہ خوشی ہوتی تھی کہ چلیں جن لوگوں کو اتنا ٹائم دیا ہے ایک بار خان صاحب کو بھی آزما کے دیکھیں. لیکن جب ان کی حکومت حاصل کرنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا تو انہوں نے وہی لوگ اپنی جماعت میں شامل کرنے شروع کر دیے اور دیگر جماعتوں میں کرپشن یا دیگر چیزوں میں انوالو رہے ہیں. تو اس وقت سے ہمارا ماتھا ٹھنک گیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہی چیزیں ہوں گی جو پچھلے ماضی میں دیکھنے کو ملی ہیں. اگر وہی چیزیں ہوتی تو شاید معاملہ پھر بھی بہتر ہوتا، لیکن اب تو پانی سر سے اونچا گزر گیا ہے. جو چیزیں پچھلی حکومت میں نہیں ہوئی تھیں وہ اس حکومت نے بھی کر دی ہیں. اور دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو مزید 5 یعنی ٹائم پورا کریں. کل یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں آخری 6 مہینے پہلے نکال دیا، ہمیں پورا ٹائم ملتا تو شاید ہم انقلاب برپا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کریں گے کہ بلڈرز ایسوسی ایشن کا آج ملک میں تمام کاروبار بند کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. ہڑتال ہے وہ کیوں ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور چلیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب، اور آپ کو بتائیں گے کہ بلڈرز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی آج ہڑتال کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج سے شہر میں تمام تعمیراتی کام جو ہے اس کو روک دیا جائے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو چیئرمین بلڈرز ایسوسی ایشن ہے محسن شخانی، ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں تمام تعمیراتی منصوبوں کو آج سے روک دیا جائے گا، کیونکہ اداروں کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بلڈنگز بناتے ہیں وہ لیگل ہوتی ہے، تمام جو دستاویز ہیں، جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ مکمل ہونے کے بعد ہی جو ہے بلڈنگ بنائی جاتی ہے، بعد میں بلڈنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے آج سے جو ہے وہ تمام کاروبار بند کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں واجد صاحب. کل ہم نے دیکھا پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی ہڑتال، پھر ابھی جو آج پھر اس کی ہڑتال، کار کیریئرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال، اب ان کی ہڑتال. ہم بھی ہڑتال پہ چلے جائیں؟ اب مجھے تو لگتا ہے کراچی کا نام چینج کر کے ہڑتال رکھ دیا جائے، ہڑتال ٹاؤن کر دیا جائے. آج دیکھ لیں ہم مارننگ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ کراچی میں جتنی بری چیزیں ہو رہی ہیں، کبھی وہ جیسے آپ نے کہا کوئی ہڑتال ہو رہی ہے، کہیں کسی نے کاروبار بند کرنے کا کہا ہے، کوئی خوشی کی خبر کراچی میں مل ہی نہیں رہی. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیزیں بھی ہماری اس شہر کے سامنے آئیں. کوئی اگر لوگ چینج ہوئے ہیں، کوئی تبدیلی آئی ہے تو اچھی چیزیں بھی آئیں. کوئی ہلہ گلہ ہو، کوئی کراچی میں کوئی بہت اچھی ایکٹیویٹی ہو، لیکن کراچی میں ابھی تک ایکٹیویٹی نہیں آ رہی ہے. محسن شخانی صاحب کو آباد والے اسی لیے دوبارہ لے کے آئے تھے. یہ آپ ان کے گاڈ فادر سمجھ سکتے ہیں محسن شخانی صاحب کو. بہت کام ہے، کافی خدمات ہیں اپنے
ادارے کے لیے شہر میں ترقی کے لیے محسن شیخانی صاحب کی بہت خدمات ہیں اور 9 کھرب روپے کی سرمایہ کاری کہہ رہے ہیں کہ اس بار ڈوب جائے گی. ایک اوسطاً جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کو بنانے میں 3 ارب جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 300 پروجیکٹ ایسے چل رہے ہیں کراچی میں. اگر یہ آج سے کاروبار بند کریں گے تو 300 پروجیکٹ کو نقصان ہوگا. براہ راست 1 لاکھ لوگ انوالو ہوں گے جبکہ کئی لاکھ افراد جو ہیں ان کے احتجاج سے متاثر ہوں گے. 70 ذیلی ادارے ایسے ہیں جو تعمیراتی شعبے سے وابستہ ہے، جیسے سیمنٹ ہو گیا، بجلی ہو گیا، بجری ہو گیا، سریا ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو مسلسل چیزیں ہیں شہر میں نیگیٹو ہی چلی جا رہی ہیں. کوئی اچھی چیز دیکھنے کو مل نہیں رہی ہے، کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. چلیں یہ دسمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 2 بڑی ایکٹیویٹی دیکھیں گے ہم. ایک تو عالمی اردو کانفرنس شروع ہوگی آرٹس کونسل میں اور ایک انٹرنیشنل بک فیئر ہوگی. لیکن اس کے علاوہ اور شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے. مجبوراً ہم لوگ کو اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. مجھے بتائیے کہ ہم پہلے عوام کی بات کرتے تھے، اب بلڈرز نے بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو شو کیا ہے کہ ہم تمام ڈاکیومنٹیشن کے بعد، لیگل ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد بلڈنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ اگر بلڈرز بھی ٹھیک ہے، عوام بھی ٹھیک ہے، تو کہاں مسئلہ ہے؟ یہ جو کالی بھیڑیں یہ کہاں ہیں؟ کس جگہ کون سا سرا ہے جس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کچھ بلڈرز صحیح ہیں، سب بلڈرز صحیح نہیں ہیں. اسی طرح بعض اداروں میں کچھ لوگ صحیح ہوتے ہیں. یہ نسلہ ٹاور والے واقعے سے جسے کہتے ہیں نا کہ ان پہ ایک خطرے کی ایک گھنٹی بج گئی ہے کہ کیا ان کو یہ تھا، محسن شیخانی صاحب کو اس لیے لے کے آئے کہ شاید نسلہ ٹاور نہیں گرے گا، لیکن نسلہ ٹاور بالآخر گرنا شروع ہو گیا. اور ایک کے بعد ایک کہہ رہے ہیں کراچی میں 1000 بلڈنگیں ایسی ہیں جو غیر قانونی طور پر تعمیر آتے ہیں. اگر ان کا نمبر آئے گا تو بلڈرز جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائیں گے. تو وہ اپنے طور پر مزاحمت کر رہے ہیں. تقریباً ہر سیاسی جماعت نے ان کا ساتھ دیا نسلہ ٹاورز کے ایشو پر، لیکن بالآخر نسلہ ٹاور گرنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ بڑے پریشان ہیں. تو آج بالآخر یہ آخری حد ہوتی ہے جب آپ کسی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آخری حد ہوتی ہے کہ جی وہ ہڑتال پہ چلا جاتا ہے. تو اب انہوں نے اب یہ ہڑتال کی ہے. جس طرح پیٹرولیم ڈیلرز نے گزشتہ روز ہڑتال کی تھی، اس کے بعد ان کو ان کا جائز منافع کچھ مل گیا، اسی طرح اب یہ ہڑتال پہ چلے گئے. انہیں بھی پتہ ہے کہ میں ہڑتال کریں گے ہم لوگ تو شاید حکومت اس سلسلے میں ہماری بات کرے یا شاید عدلیہ اس سلسلے کو تھوڑا سیریس لے. ٹھیک ہے، چلیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ FI کی جانب سے جو ہے ملک بھر میں جو ہے وہ جعلی سموں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. 7 فرینچائزز کو سیل بھی کر دیا گیا ہے، 9 افراد کو گرفتار کیا ہے. 20,000 سمیں اور 150 جو بایو ویریفیکیشن ڈیوائسز ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں. سائبر ونگ کے سربراہ عمران ریاض کا کہنا ہے کہ ملزمان جو ہے سلیکون تھمز کے ذریعے سم ایکٹیو کرتے تھے. غیر قانونی سموں سے بھتہ خوری، قتل اور اغوا میں استعمال ہو رہی تھی. اور اب جو ہے FIA نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے اور جو بھی اس واقعے میں ملوث افراد تھے ان کو گرفتار کیا ہے اور 20,000 جو ہے وہ سمیں برآمد کی ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی واجد صاحب، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جعلی سموں سے جو ہے وہ اغوا کے واقعات ہوتے ہیں، چوری کے واقعات ہوتے ہیں، ایون قتل و غارت کے واقعات میں بھی اس طرح کی سمیں انوالو ہوتی ہیں. حالانکہ اب بایو ویریفیکیشن سسٹم ہے تھم سے، لیکن پھر بھی سلیکون تھم کے ذریعے وہ سم ایکٹیو کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے پاس آپ کے نام کی کتنی سم ہیں؟ میری تو ایک ہی ہے. وہ آپ نے خود جا کے لی ہے؟ جی جی جی. کیا اس کا پروسیجر کیا تھا؟ بالکل کہ آپ تھم رکھیں NIC اور جو آپ کا پورا ڈیٹا آتا ہے NIC سے اس کے بعد ہی ایکٹیو ہوتی ہے. اس کے بغیر نہیں دی تھی اور نہ ایسی مل سکتی ہے. نہ ہمارے پاس ایسی کوئی کسی سے تعلق ہے فون کرا دیں یار ہم تھم نہیں لگائیں گے اور آپ بغیر سم کے آپ کو نہیں ملی نا. آپ ایک نیوز چینل میں کام کرتی ہیں، آپ شاید کوئی تعلقات لگا کے، لیکن آپ نے کہا جو تھرو پراپر قانونی راستہ ہے ہم وہ کریں گے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. میں مثال کے طور پر اپنی مدر کو لے کے گیا، ان کا اکاؤنٹ کھلوانا تھا. چونکہ جب 60 سال سے ابو ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے تھمس امپریشن نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم سے کہا کہ آپ نادرا سے ایک لیٹر لے کے آ جائیں. اتنی ہمیں انوالومنٹ کرنی پڑتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کسی اکاؤنٹ کھلوانے میں یا سم لینے میں. یہ کس طرح ہزاروں سمیں انوالو لوگوں نے نکال لی ہیں کس طرح. اور یہی ہزاروں سمیں دیکھیں، اگر کسی کو بھتے کے لیے کال آئے گی تو وہ انہی نمبر سے آئے گی. کسی کو قتل کے لیے کوئی
سپاری دینے کے لیے کوئی کسی کو کال کرے گا تو وہ انہی نمبرز کے لیے کرے گا. تو یہ نمبر یہ سمیں چل رہی ہیں, یہ لوگ انوالو ہیں. وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر ادارے میں کالی بیڑے ہیں. جب آپ کو مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے تو یہ لوگ کس طرح سے اتنی آسانی سے ہزاروں سمیں نکال سکتے ہیں. یقیناً کوئی نہ کوئی انوالو ہے نا. بہت اچھی کارروائی ہے FIA کی, ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سراہنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے کم از کم کچھ جو ہے کرائم کم ہوں گے, ابھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ٹیکنالوجی کو تو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور جب سے یہ بایو ویریفیکیشن سسٹم آیا ہے اس کے بعد کافی حد تک جو ہے وہ اس طرح کے سائبر کرائم جو ہیں وہ رک گئے ہیں, لیکن مزید اس پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ کبھی ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے, کبھی جو ہسپتال کا عملہ ہے, جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, نرسز ہے, ان کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اب سوبراج میٹرنٹی جو ہاسپٹل ہے ان کی جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یہ احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تنخواہوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مستقل بھی کیا جائے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی واجد صاحب, ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ینگ ڈاکٹرز آئے دن ہم دیکھتے ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسز, وہ لوگ جو کہ مسیحا ہیں, جو ہماری مدد کے لیے ہیں, جب انہیں ہی فیسلٹیز نہیں ملیں گی یا تنخواہیں نہیں ملیں گی تو کیسے وہ کام کریں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا یہ سب سے معصوم طبقہ ہوتا ہے. آپ نے بات کی آباد کی بلڈرز, پیسے والے لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں. آپ نے بات کی کار کیریئر, پیسے والے لوگ ہیں, کروڑوں کی گاڑیاں خریدتے ہیں. آپ نے بات کی پیٹرولیم ڈیلرز, کروڑوں کے مالکان ہوتے ہیں, پمپ کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ اپنی انٹر کی پڑھائی یعنی 12 سال, کم از کم 12 سال, اگر انہیں پریپ 1 پریپ 2 نہیں پڑھا ہے, 12 سال کے بعد یہ 5 سال میڈیکل کی پڑھائی حاصل کرتے ہیں. 17 سال اس کے بعد 1 سال وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں. چلیں ہاؤس جاب میں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں. 17 سال پڑھائی کرنے کے بعد جب وہ جاب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو تنخواہیں نہ ملے. لیکن ہمارے یہاں اگر نیوز چینل میں کسی کو تنخواہ لیٹ ہو جائے یا تنخواہ دیر سے آئے یا ڈیلے ہو جائے تو ہمیں بھی ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں گھر میں دینا ہوتا ہے, 10 کام ہوتے ہیں. ان کو 1 سال سے تقریباً سیلری نہیں ملی ہے اور ان کی 11 مہینے ہو گئے. اور اب جو مرتضیٰ وہاب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پہلے صورت میں 9 مہینے کا آپ کا بل دیں گے, اس کے بعد وہ 2 دن کلیئر کریں گے. اچھا, یہ میں چونکہ خود اس کوریج کر رہا ہوں اس سارے واقعات کی, تو جو احتجاج کر رہے ہیں یہ 2 طریقے سے کر رہے ہیں. انہوں نے ایمرجنسی, چونکہ میٹرنٹی ہاسپٹل ہے تو انہوں نے ایمرجنسی بند نہیں کی ہے, انہوں نے آپریشن تھیٹر بند نہیں کی ہے. OPD بھی انہوں نے پوری منتھ نہیں کی ہے. جو مریضائیں 8ویں اور 9ویں منتھ کی پیشنٹ ہیں وہ آ رہی ہیں, ان کو یہ چیک کر رہے ہیں. پہلے سے لے کے 7ویں منتھ کی پیشنٹ کو چیک نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ہم کہیں تو احتجاج کریں نا اپنا, ہم لیکن یہ جتنے بھی ایمرجنسی کیسز آ رہے ہیں, جتنی بھی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, یہ سارے دیکھ رہے ہیں. اور آپ جا کے ملیں, ان سے بہت ساری لیڈی ڈاکٹرز ہیں اور جو بڑی خواب دیکھ کے اس فیلڈ میں آئی ہیں, لیکن جب پیسے کے معاملے آیا تو یہ کوئی امیر کبیر گھرانے سے لوگ نہیں ہیں, کافی غریب طبقہ ہے, لیکن پھر بھی بیچاروں کو پیسے نہیں مل رہے. افسوس ہے اس بات کا, حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے بالکل. اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ان کا احتجاج ہے, ان کے مطالبات جو ہیں وہ فوری طور پر حکومت پوری کرے اور ان کی تنخواہیں کی جو ادائیگی ہے وہ کی جائے. بہت شکریہ واجد صاحب آپ کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے. مزید بات کریں گے اور کچھ اور موضوعات پر بات کریں گے, شامل گفتگو کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے City at 10. جی ویلکم بیک. آپ کو ایک بریک کے بعد خوش آمدید کرتے ہیں City at 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اب ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے, جمعے کی مناسبت سے بھی ہے. بات کرنے والے ہیں ہم کہ اسلام جو معاشرے کی جو اصلاح ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے. اور ہم اپنے معاشرے کو آج کل دیکھتے ہیں تو بڑے ہی افسوس کے بعد ہمیں ہر طرف برائیاں نظر آتی ہیں, جھوٹ بولنا, چوری, بد اخلاقی, بدعنوانی, اور لوگ ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے. ہر کوئی دوسرے کو بلیم کرتا ہے, ہر کوئی سسٹم کو بلیم کرتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کی برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے, لیکن خود اپنے گریبان میں نہیں جھانک کر دیکھتا, خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور جب ہم ایک خاص طور پہ
بات کرتے ہیں کیونکہ ہم اسلامی ایک ملک ہیں اور ہماری معاشرے کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو کہ ہمیں درس دیتا ہے پیار محبت کا، بھائی چارے کا، ایثار کا. وہ ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے، وہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا سکھاتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو، بدعنوانی نہ کرو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مفتی اقبال نقش بندی صاحب نے، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی اقبال صاحب. سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. انفارچونیٹلی ہم آج کل اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو برائیاں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں، بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں. ہم کس کی امت ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور ہمارا جو دین ہے اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو ایک کمپلیٹ مذہب ہے جہاں ہمیں ہر چیز ملتی ہے. اور خاص طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر روشنی ڈالیں، کیا سمجھتے ہیں سر کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سے کہ ہم ان کے امتی ہونے کے بعد بھی اتنی برائیوں میں مبتلا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. شکریہ زہرا بی بی. سب سے پہلے تو میں آج یہ C21 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے آغاز سے جو کراچی میں ہو رہا ہے، تو یہ خوش نصیبی کے ہمارے شہر کراچی کی کہ C21 کی آمد ہوئی ہے. تو ان کی پوری ٹیم کو، ان کے مالکان کو، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ C21 کے ہر کارکن کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. دعا گو بھی ہوں کہ بہت اچھا آغاز ہو رہا ہے. تو ضرورت وقت ہے اور حق سچ کی آواز کا آغاز ہو رہا ہے. بالکل کہ اللہ کرے کہ یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک حق سچ کی آواز پہنچے. آمین. اور یہی جو معاشرے کی بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمارے معاشرے میں بہتری پیدا فرمائے. جی آمین. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایک معاشرے کی بنیاد یہ اس سے ہوتی ہے، عقیدے سے ہوتی ہے، عقیدے کی پختگی سے ہوتی ہے. اچھا معاشرہ قائم کرنا. اور ہمارا دین جو ہے، دین اسلام، یہ ایک آفاقی مذہب ہے. بے شک. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ذکر، خشک و تر کا ذکر فرما دیا ہے. انسان کیا بلکہ زمین میں بسنے والی ادنا سے ادنا مخلوق ہے جس کو ہم چمٹی کہتے ہیں. قرآن نے، عربی نے اس کو عربی کے اندر نمل کہا گیا ہے، چمٹی کو. یعنی اس کے حقوق بھی قرآن نے بیان کر دیے کہ چمٹی جو ادنا مخلوق ہے جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں، اس کے بھی اللہ رب العزت نے حقوق بیان کر دیے کہ یہ بھی میری مخلوق ہے، اس کا بھی خیال رکھو. تو کوئی بھی معاشرہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا جب بسنے اور رہنے والے لوگ، چاہے وہ علماء ہو یا غیر علماء ہو، ادارے ہو یا محراب ہو، کوئی بھی ہو، جب تک مل کے ایک معاشرے کی بہترین تشکیل نہ دیں تو کوئی اچھا معاشرہ دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تو میرا نہیں ہے، ہم اس کو کیوں بولیں، یہ تو اس کا اپنا کام ہے، وہ کرے گا. یا وہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ کام میرا نہیں ہے، وہ کرے گا. نہیں، ہم تو اس سے بات بھی نہیں کریں گے، یہ کام وہ اپنا خود کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وہ معاشرہ بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں طرح طرح کے جرائم، طرح طرح کے گناہ جنم لیتے ہیں. پھر وہ معاشرہ سدھرنے کا نام تک نہیں لیتا. ہاں، اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، ہر فرد اپنے آپ کو بہتر کرے، یعنی گھر سے لے کے مسجد تک، مسجد سے لے کے اسکول تک، کالج تک، یونیورسٹی تک، ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور وہ اصلاح معاشرہ کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو گھر سے نکلے مسجد میں جائے، وہاں اس کی اصلاح ہو، گھر میں بھی اس کی اصلاح ہو، یونیورسٹی میں اصلاح ہو،
کالج میں جا رہا ہے تو وہاں اس کی اصلاح ہو، تو یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، ممکنات میں ہے۔ مگر سب سے پہلے انسان مسلمان نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ پھر آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، میرا امتی وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ ایک مکمل مسلمان ہے۔ جب میں اپنے آپ کو مکمل کر لیتا ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے ہر فرد کو تیار کروں، اپنے بچوں کو تیار کروں، اپنے قرب و جوار کے معاشرے کو دیکھوں، اگر کوئی بگڑ رہا ہے تو نرمی کے ساتھ اس کی اصلاح کروں، کیونکہ میرا دین یہ کہتا ہے مجھے لا اکراہ فی الدین، کہ اس دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ جب جبر نہیں ہے تو پھر نرمی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے، آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ ہمارے قرآن نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، نہ صرف چلا دے بلکہ اس منزل تک ہمیں پہنچا بھی دے۔ تو سیدھا راستہ تو قرآن نے بتا دیا، صراط مستقیم ہے۔ تو معاشرے اسی سے بنتے ہیں جب ہم ہر فرد معاشرے کے لیے کھڑا ہو جائے اور معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے بتایا مفتی صاحب، صراط مستقیم کا آپ نے ذکر کیا، یعنی کہ جو حق اور سیدھا راستہ ہے۔ اور جب سیدھے راستے کی ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک ہمارے لیے پریکٹیکل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہ ہمارے ملک میں ہر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ان پہ جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن جب عملی طور پہ بات آتی ہے، پریکٹیکلی بات آتی ہے تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے۔ ہم ان کو مانتے تو ہیں بٹ ان کی نہیں مانتے، تو میرے خیال ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے معاشرے میں بگاڑ کی۔ بالکل صحیح ہے جی، ایسا ہی ہے۔ رحمت عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جی، دعویٰ ہوتا ہے دلیل سے، وہ دعویٰ تب ہی مکمل ہوگا جب ہم خود اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، اپنے اذکار سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں۔ محبت یہ ہوگی کہ میں اپنے اوپر حضور کی محبت کو نافذ کر دوں، اپنے اوپر دین کو نافذ کر دوں۔ میں چلوں تو لوگ کہیں کہ محمد رسول اللہ کا امتی جا رہا ہے، میں بیٹھوں تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر رنگا ہوا ہے، یہ حضور کے اسوہ حسنہ کی امیر ہے، تب تو یہ بات بنے گی۔ اگر ہم صرف یہ کہیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، جہان دنیا سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں محبوب نے بول دیا، محب کو چاہیے کہ وہاں رک جائے، جہاں محبوب کہے کہ چلو پھر وہاں چلنا شروع کر دے۔ تو ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، تو ہر امتی کا یہ حق ہے وہ انہیں اپنا محبوب جانے۔ تو محبوبیت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، جب تک محبوب راضی نہ ہو تو محب تڑپتا رہتا ہے۔ تو یہی معاشرے کے بگاڑ کی صورتحال ہے۔ اگر ہم سچے دل سے حضور سے محبت کر بیٹھے، حضور کی اداؤں سے محبت کر بیٹھے، رسول اللہ کی زلفوں سے محبت کر بیٹھے، میں اپنے نبی کے لباس سے محبت کر بیٹھوں، حضور کی ادا سے محبت کر بیٹھوں، تو میں معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکتا ہوں۔ اگر میں فرد بہترین بن گیا تو پھر امت کو سنوارنے کے لیے میرے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، پھر آسانی ہے۔ زبان میں صداقت بھی ہو، آنکھوں میں حیا بھی ہو، اور چلنے پھرنے کا راستہ صراط مستقیم بھی ہو۔ جب یہ ہتھیار معاشرے کے اندر میں حاصل کر لوں گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن والی بات ہے کہ معاشرہ ہمارا بہتر نہ ہو، بلکہ بہترین سے بہترین ہم معاشرے کو کر سکتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی وہ سچائی کا معاشرہ ہے، وہ عدل و انصاف کا معاشرہ ہے، وہ ایسا بہترین معاشرہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی معاشرے میں تو کہیں ہمیں کمزوری نظر آتی ہی نہیں ہے۔ تو اصحاب رسول اسی کو تو لے کے چلے تھے، حضور کے سینے سے فیض لیا، سینہ بسینہ فیض حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں فیض آیا، حضرت عمر فاروق، عثمان ذی النورین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سینے میں فیض آیا۔ ایسا معاشرہ قائم ہوا
حضرت خالد بن ولید بڑے جرنیل جو دیکھتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جب غلاموں کی شان یہ ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تو مفتی صاحب اگر ہم معاشرے کے سدھار کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ کمی رہ گئی ہے، جو اسلامی تعلیمات ہیں اس طرح سے نہیں سکھایا جا رہا، اس طرح سے درس نہیں دیا جا رہا، کیونکہ آج کل کی جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے وہ بیرا روی کا شکار ہے، اس کا فوکس کوئی اور ہے۔ تو ماں باپ کی جو آپ کے گھر کے بزرگ ہیں یا جو علماء کرام ہیں، ان کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو یہ اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ ان کو سکھایا جائے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، ایسا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اور میرے قرآن سے محبت کرو، میرے قرآن کی تلاوت کرو۔ تو ہر گھر کے ہر فرد کا یہ حق بنتا ہے، صرف علماء محراب و منبر نہیں، اسکول کے استادوں کا اور کالج کے یہ پروفیسروں کا، جو بھی ادارے ہیں، سب کا حق بنتا ہے۔ گھر کے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا حق بنتا ہے، ہر ماں کا حق بنتا ہے جو اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی نظر اس کی ماں کے چہرے پہ ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کے چہرے کو کیچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان سب کا بنیادی طور پر حق ہے، جب ہم سب مل کر معاشرے کو، اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے، حضور کی محبت کی برکت سے، اہل بیت کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو بہتر کر دے گا۔ بے شک۔ اور مفتی صاحب ایک اور سوال، کیونکہ ابھی جس طرح ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، اور آپ نے حدیث بھی کوٹ کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے کسی اور مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے، اپنا پیسہ، اپنا منافع دیکھ رہا ہے، کہ اس کو یہ نہیں خبر کہ اس کے ایک عمل سے دوسرے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں ملک میں، لوگ اپنی منمانی قیمتوں پہ جو ہے وہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا پیٹرول کی ہڑتال کے باعث جو ایمبولینسز ہیں ان کو لے جانے میں کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ جو ہماری کوئی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہم مسلمان قوم ہیں اکثریت کے ساتھ، ہمارا ملک ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں کے بسنے والے لوگوں کو ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی مفادات سے تو ہماری قوم کو نکلنا ہوگا کہ یہ کچھ وہ سب کچھ میرا ہو جائے، مجھے دوسرے کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے، چاہے وہ رو رہا ہے، وہ کسی بڑی تکلیف میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں گا۔ تو یہ میری سوچ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ مجھے سوچنا چاہیے، وہ اتنی سوچ کو وسیع کرنا چاہیے کہ سب کے لیے سوچنا چاہیے، جو معاشرے کے ارد گرد رہتے ہیں ان کا سوچنا چاہیے، خاندان کا سوچنا چاہیے، بیوی بچوں کا سوچنا چاہیے۔ میرا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے، اور گھر میں جو جانور رکھے ہیں وہ ان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جب ہماری یہ سوچ بن جائے گی، ہم صبر کریں گے۔ ذخیرہ اندوزی جو ہو رہی ہے ملک کے اندر، کبھی پیٹرول کی قلت ہے، کبھی کسی چیز کی قلت ہے، تو ہم ان چیزوں سے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو میرے صرف اور صرف صبر کے اندر کمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب میں آپ سے گزارش بھی کروں گی کہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور جس طرح حالات ہیں آپ دعا کریں، اسپیشلی جو ہمارا یہ چینل ہے سٹی 21، اس کا ہم نے آغاز کیا ہے، تو آپ سے التجا ہے کہ آپ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسلمانوں کا عید کا دن ہے۔ اے اللہ، ہماری تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، التجاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مولا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ مولا، تو ہمارا سچا خدا ہے، معبود برحق ہے، تو انبیاء کرام کا رب ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خدا ہے، ملائکہ کا رب ہے، رب العرش ہے، رب السماوات والارض ہے۔ مولا، تو ساری کائنات کا تنہا وحدہ ازلی ابدی مولا ہے۔ مولا، تو حی و قیوم ہے۔ اے اللہ،
اس چینل کو C21 کو ترقیاں عطا فرما، مولا ان کے مالکان کی خیر فرما، اے اللہ جو اس میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، محبین ہیں، تمام کی خیر فرما، یا ارحم الراحمین مولا ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، جو سرحدوں پہ افواج پاکستان موجود ہے، اے اللہ ملک کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے، مولا ان کو جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین مولا ہمارے ملک پاکستان کے جتنے ادارے ہیں تمام کو ترقیاں عطا فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، یا ارحم الراحمین مولا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر فرما، اے اللہ یہ چینل کو C21 کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں حق اور سچ کے ساتھ عام کر دے، پروردگار عالم یہ بہترین ایک معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اللہ قدم اٹھایا ہے، مولا اس قدم کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، اس آواز کے اندر سوز و گداز فرما دے، درد عطا فرما دے، پروردگار عالم جتنے ہمارے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرما، مولا ملک پاکستان میں جتنی بے روزگاریاں ہیں پروردگار عالم اس بے روزگاری کو مولا کریم دور فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے، صالح بنا دے، پروردگار عالم ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے اسکولوں کو آباد فرما دے، اللہ اس کے اندر علم نافع عطا فرما، اللہ علم نافع عطا فرما، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم توبۃ قبل الموت، اللہم راحۃ عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت، اللہم رزقا حلالا طیبا، اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وتمم بالخیر، مولا جب تک زندہ رہیں تیرے رسول کی محبت میں زندہ رہے، جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو تیرے رسول کی محبت میں اٹھائے جائیں، اہل بیت کی محبت میں اٹھائے جائیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب، آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور آج آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آپ بات کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے اور گرمیوں سے نکل کر ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور جب بھی سردیاں آتی ہیں تو اپنے ساتھ کچھ اچھی چیزیں بھی لاتی ہیں، ہم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ملبوسات میں کچھ چینج آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کے آنے سے کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں، کچھ ایسے الرجیز ہیں جو کہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں، اسپیشلی اگر بچوں کی بات کی جائے تو موسم کی تبدیلی کا اثر بچوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، نزلہ، کھانسی، بخار اور اس طرح کی شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو۔ تو آج ہم جانیں گے اپنے ایکسپرٹ سے کہ اس موسم کی تبدیلی میں بچوں کو ہم کیا کھلائیں، کس طرح سے بچوں کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ثاقب انصاری نے، جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں چائلڈ ہاسپٹل کراچی کے۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ثاقب۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ آج بات رکھی، تھینک یو سر۔ بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا۔ موسم کی تبدیلی ہے اور سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بچوں کی اگر بات کریں، آپ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو موسم ہے اس میں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا خطرہ ہوتا ہے بچوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وائرل انفیکشنز کو جانا جاتا ہے کہ سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ٹیمپریچر لو ہوتا ہے وائرل انفیکشنز کی ہونے کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مریضوں کی مبتلا ہونے کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور یہ وہ آئیڈیل ٹیمپریچر ہے کہ جس میں وائرس تیزی سے بڑھتا ہے اور پھیلتا ہے، اور ہمیں ان وائرل انفیکشن سے بچنے کا بہترین طریقہ احتیاطیں ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ کہ بچے کو ایک دم سے سردی میں ایکسپوز نہ کریں، بچے کو گرم رکھیں۔ مختلف ایجز کے بچوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ جو 1 سے 5 سال کے بچے ہیں ان کو جب آپ موٹر سائیکل پہ، رکشے پہ، بس پہ، سڑک پہ باہر لے کے جا رہے ہیں،
اور ان کو ٹھنڈی ہوا لگے گی تو اس ٹھنڈ سے ان کو بخار، نزلہ، کھانسی اور پھسلیاں چلنا جس کو نمونیا بھی کہتے ہیں اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. یہ مسائل شہری زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے مقابلے میں. وہاں پہ تازہ آب و ہوا ہوتی ہے، شہر میں پالوشن ہوتا ہے. اور سب سے بڑا ایلیمنٹ کہ کلوز قریب کمیونٹی میں رہنا، اپارٹمنٹس ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں 40-40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بچے سے دوسرے بچے کو انفیکشن لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. میری اساتذہ سے بھی درخواست ہے اور میری والدین سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کے بچے کو بخار انفیکشن ہے تو اس کو 2-4 دن گھر میں آئسولیٹ کر لیجئے پلیز. اس کو دیگر بچوں کے درمیان نہ بھیجیے، نہیں تو یہ وائرل انفیکشن مزید تیزی سے پھیلتا ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر ثاقب، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں فلو کی اور نزلہ زکام اس طرح کی شکایت زیادہ ہوتی ہے اور یہ کنٹیجیس ہے، ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہو جاتا ہے. تو ایسے بچے اگر والدین جو دیکھ رہے ہیں جن کے بچوں کو اگر بخار نزلہ ہے تو وہ ان کو اسکول نہ بھیجیں تاکہ دوسرے بچے سے افیکٹ نہ ہوں. اچھا، اس کے علاوہ ویکسینیشن کی اگر ہم بات کریں تو انفلوئنزا ایک کامن ہے جو سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے بچوں میں، تو کیا اس کے لیے ویکسینیشن کروا لینی چاہیے؟ کیا پریونٹیو میجرز ہم پہلے لے سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو بنیادی چیزیں خوراک میں ہمیں چینج لانی ہوتی ہے. جو ہمارے سرد علاقے ہیں ان میں گرم چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں سردیوں میں. بچوں کو شہد کا استعمال بڑھائیے، گھر میں سوپ، یخنی، اس طرح کی غذا کا استعمال بڑھائیے اور خودارہ کولڈ ڈرنک اور آئس کریم سے اس طرح چیزیں ان کی بڑھائیے. دوسری ملبوسات، ان کو گرم کپڑے اور ان کے جسم کو اس طرح سے ڈھانکنا، ان کو کن کو ٹوپ پہنانا، ان کو مفلر پہنانا، موزے پہنانا. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پیروں سے سردی جاتی ہے ان کو موزے پہنائیے. ان کو آپ ان کے جسم کو گرم رکھیے، ان کی خوراک پہ توجہ دیجیے تاکہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ بیماری ہو ہی نہ. اس کی ہم پریونشن اتنی اچھی کر لیں کہ آپ کا بچہ محفوظ رہے. لیٹ ایوننگز میں راتوں کو دیر سے نکلنا، سمندر کی ہوا یا کھلی جگہوں کی ہوا بچوں کو اس سے بچائیے. خاص دیکھیے 4-6 ہفتے کی بات ہے، کراچی میں سردی ہے ہی کتنی، دسمبر جنوری، تو مگر بڑی تعداد میں بچے بیمار ہوتے ہیں اور زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں ان کی اگر آپ ان کو احتیاط نہیں کریں گے تو. صحیح. اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں 1 سال کا 2 سال کا، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں وائرل انفیکشن ہو جاتے ہیں. نزلہ، ناک بند ہونا بہت زیادہ ایک کامن ہے. بچہ بڑا ہی تکلیف میں رہتا ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ اسٹیم دیں اس کو؟ اور یہ جو اینٹی بایوٹک کا استعمال ہوتا ہے، کیا یہ اتنے چھوٹے بچوں کو کروانا چاہیے یا پھر کچھ گھریلو کچھ ایسی چیز دینی چاہیے؟ جی آپ نے بالکل درست کہا کہ پہلے تو ہمیں گھریلو چیزوں سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نوبتی نہ آئے. مگر اگر کسی کو بخار آ گیا ہے تو اینٹی بایوٹک دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ تو ڈاکٹر کو اختیار ہے اپنے کلینکل اور بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ کے حساب سے. مگر 1 سے 2 سال کے بچوں کو اگر نیبولائز کرتے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کیوں ہمارے نیبولائزر سے ڈرتے ہیں، جبکہ سمپل نارمل سلائن نمک کے پانی کا قطرے ڈال کے بھی اگر اس کو نیبولائز کریں اور سانس کے راستے کو صاف رکھیں اور ناک میں نارمل سلائن پانی کے قطرے، نمک کے پانی کے قطرے نارمل سلائن کے نام سے ملتے ہیں، وہ ڈال کے مستقل صاف رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات آگے بڑھے گی. نہیں اگر آپ اپنے گھر کے لیول کے اوپر اچھی خوراک، بچوں کے جسم کو گرم رکھنا، ان کو نارمل سلائن کی نیبولائزیشن کرانا. اسٹیم سے میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں کہ اکثر میں نے واقعات دیکھیں کہ پانی کی ٹیپ گرم پانی میں اسٹیم دے رہے تھے، بچے پہ پانی الٹ گیا. حالانکہ اب تو 500 روپے 1000 روپے کے اسٹیمر آ گئے ہیں جو محفوظ ہوتے ہیں اور صرف 500 روپے کا ملتا ہے. تو ان چیزوں کا استعمال رکھیں، حفاظت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک صحت مند بچے آگے جا کے انہی میں سے عبدالقدیر خان اور شاہد آفریدی بننے. بالکل. اور ڈاکٹر ثاقب یہ بھی مجھے بتائیے کہ آپ نے لائف سٹائل کی بات کی، تو بچوں کو اگر ہم کھانے پینے کی بات کی جائے تو بچوں کو کیا غذا دیں کہ ان کی امیونٹی جو ہے وہ ان کی بوسٹ ہو اور وہ ایک طاقت ان میں آئے، گروئنگ ان کی ایج ہوتی ہے، تو کیا چیز ان کو کھانے میں دینی چاہیے؟ دیکھیے اس وقت تو ڈرائی فروٹس کو اگر آپ کی گنجائش ہے، نہیں تو صرف کم از کم جو بھی کم سے کم ڈرائی فروٹس ہیں، شہد ہے اور کھجور بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں کیلوری بھی اچھی ہوتی ہے، آئرن بھی ہوتا ہے، بچے کو طاقت. یہ سستی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے عام شہری اور عام گاؤں میں رہنے والے کے ایکسس میں ہے. گاؤں دیہاتوں میں گڑ، بادام وغیرہ ڈال کے وہ بھی گرم ہوتا ہے اور وہ بھی انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی اہم بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو پہنچائی. وقت ہوا ایک بریک کا، اس کے بعد آپ کو ملوائیں گے کراچی کے ایک ہونہار شخص سے. کون ہوگا دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کراچی ٹیلنٹ کا، جس میں ہم آپ کو ملواتے ہیں کراچی کے ہنر سے، کراچی کے ٹیلنٹ سے. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں 23 سالہ اسد میمن، اور یہ ایشیا کے پہلے نوجوان ہیں جنہوں نے کوہ پیما کا جو بننے کا اعزاز جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے. اسد میمن وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سندھ کی تاریخ میں ایسا سنگ میل عبور کیا ہے، اور تیز رفتاری سے جو ہے انہوں نے افریقہ کی بلند ترین چوٹی کو سر کیا ہے. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد میمن. جی اسد، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. اسد ماشاء اللہ آپ پہلے نوجوان ہیں، ایشیا کے پہلے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ کوہ پیما کا اعزاز اپنے نام کیا. تھوڑی سی اپنی اس کی ڈیٹیل بتائیے، کب سے آغاز کیا اور کہاں سے سٹارٹ تھا آپ کا؟ دیکھیں مجھے تقریباً ابھی کل ملا کے 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں اس کلائمبنگ، اس ماؤنٹیننگ فیلڈ میں. آئی اسٹارٹیڈ فرام اسلام آباد نارتھ سے، ہمارے پاکستان سے. میں نے 2 سال یہاں پہ کلائمبنگ کی، اینڈ دین میرا ایک مشن تھا، ایک گول ہے جس کو آپ 7 سمٹس کہتے ہیں. اور 7 سمٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر کنٹیننٹ کی ہائیسٹ پیک کو سر کرنا ہے. 2019 میں نے اس کو اسٹارٹ کیا، اور تقریباً ابھی 2-3 سال ہونے کو ہیں. اینڈ ان 2-3 سالوں میں نے 3 چوٹیاں سر کی ہیں مختلف کانٹیننٹس کی. سب سے پہلے یورپ تھی، اس کے بعد ساؤتھ امریکہ تھی، اینڈ ابھی اسی سال کے اسٹارٹنگ میں. اور یہ جو ریسنٹ ہے یہ آپ نے افریقہ کی جو بلند، یہ ریسنٹ جو ہے وہ افریقہ کی بلند ترین چوٹی جس کا نام کلیمنجارو ہے، اس کو عموماً بہت سے لوگ کلائم کرتے ہیں. پاکستان سے بھی ہزاروں لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے اس کو کم ٹائم میں نہیں کر پایا. عموماً 7-8 دن لگتے ہیں. میں نے اس کو 14 گھنٹوں میں کیا. تو جو 14 گھنٹے تھے یہ بیسکلی ایک ریکارڈ ہے جو ایشیا میں انڈیا آتا ہے، انڈیا میں بنگلہ دیش آتا ہے، نیپال آتا ہے، پاکستان آتا ہے. ان سارے ممالک میں کسی بھی بندے نے اس کو 14 گھنٹوں میں نہیں کیا، تو میں نے وہ کیا. اسد کیا موٹیویشن تھی اور کتنا مشکلات، کیونکہ ایک ماؤنٹین پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کی سانس، آکسیجن، بہت مسائل ہوتے ہیں. آپ کی فٹنس، آپ کی مینٹل، آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی، بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اگین کیونکہ ہم کراچی سے ہیں تو ہم تو یہاں پہ سی لیول پہ رہتے ہیں، 0 پہ. ہمیں تو اس بلندی، اس اونچائی کا تو آئیڈیا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آکسیجن کی لیول اتنی ہے. اگین اگر آپ ہلکا سا اسلام آباد بھی جائیں نا، اور اس سے آپ بابو سا ٹاپ گئے ہوں گے یا کنجراب کے بارڈر تک گئے ہوں گے، تو آپ کو اچانک سے ایک محسوس ہوتا ہے. یہ تو روڈ کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں پہ آپ کو سانس کی لینے میں دشواری ہوتی ہے، ایوری تھنگ. لیکن جب آپ تھوڑا سا اور پہاڑ پہ جائیں تو یہ ایکسٹریملی ایک الگ سا ایک ماحول ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، یو ہیو ٹو بی 100% شیور. اینڈ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے، اینڈ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ آپ صحیح سے جائیں، صحیح سلامت واپس آئیں. سو دیز آر ویری کائنڈ آف. تو اسد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ اعزاز اپنے نام کرنے کے لیے، اور تو کیا مشکلات سامنے آئیں؟ دیکھیں سب سے بڑی ایک مینٹل بیریئر یہ تھا کہ آج سے پہلے کسی نے کیا نہیں ہے، تو یہ کیا یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو بس سکتا، مجھے حاصل کرنا ہے. اور جی اگر کسی نے پہلے کوئی کچھ نہیں، اب کیونکہ میں نے کر لیا تو میرے بعد لوگوں کے پاس ایک گول ہوگا. یار اسد نے 14 آورس میں کیا ہے، لیٹس سے ہم 30 میں کرتے ہیں. اب کسی کے پاس ایک روشنی بھی ہے، ایک پاتھ بھی، ایک ڈائریکشن بھی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ ہو سکتا ہے. جب میں نے کیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 7 دن 5 دن ایک بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اف یو کمپیئر ود 14 آورس. تو سب سے بڑا میرا بیریئر یہ تھا کہ میں نے مینٹلی اپنے آپ کو بتانا تھا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں. اور اگین جب میں مینٹلی اپنے آپ کو میں نے یہ سب کر لیا کہ کر سکتا، دین اٹس دا ٹریننگ. میں نے تقریباً 6 مہینے 5 مہینے ٹریننگ میں لگایا. ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کراچی میں تھا اور کراچی میں صرف آپ رننگ کر سکتے ہیں، سائیکلنگ کر سکتے ہیں یا سوئمنگ، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو ہائیکنگ بھی چاہیے، آپ کو کلائمبنگ چاہیے. تو میں اسلام آباد جاتا تھا، اینڈ پھر ہم نارتھ گلگت کی طرف، اسکرٹوبی کی طرف، تاکہ نہ صرف فزیکلی فٹ ہو سکے بلکہ آپ کو وہ ماحول بھی چاہیے جو آپ اونچائی والا. یہاں پہ کراچی میں بیٹھ کے انفارچونیٹلی آپ اونچائی والا ماحول، وہ آکسیجن کی کمی محسوس نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی ہو. تو اس لیے آپ کو اگر ماؤنٹینئرنگ کلائمبنگ کرنی ہے تو اور آپ کو اچھی ٹریننگ چاہیے تو یو ہیو ٹو گو ٹو اسلام آباد مرگلاز میں. پھر آپ نے وہاں سے آگے جانا ہوتا ہے گلگت اینڈ شمشاد، یہ ساری جگہ. سو ٹریننگ اینڈ اپنے آپ کو سمجھانا، یہ ساری مشکلات جو تھیں میرے لیے بہت وہ تھی کہ آئی ہیو ٹو بی میک شیور کہ میں کر سکوں یہ ساری چیزیں. بالکل. اور آپ جب بھی کوئی چیز اچیو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی محنت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کو سیکریفائس کرنی دعائیں بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں. اور والدین کی آپ نے بات کی تو ماشاءاللہ جب آپ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی، اتنی ساری اعزاز ملا، تو کیا ماں باپ جو والدین ہیں ان کا کیا وہ تھا، اور فیملی کا کیا رویہ اور ساری چیز، سب بڑے خوش ہوں گے؟
या देवर नो डाउट वो बहुत खुश थे मेरी वालदा एंड क्योंकि उस वक्त मैं तंजानिया में ही था तो आई गॉट मैसेजेस अगेन मैंने ही उनको बताया ऑलरेडी उनको पता था कि आर्टिकल छपे थे वगैरह बट आई रिसीव द फीडबैक जो अगेन हर माँ एंड वालदेन जो है वो करते हैं एंड दे वर काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड वो बहुत खुश थे ना सिर्फ वो मेरी काइंड ऑफ दूर वाली फैमिली भी जिसमें बहुत से लोग आ गए एंड इवन हमारे अपने कराची के लोग हो गए या सिंध के लोग इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबने सो इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरीबॉडी जिसने ये किया सही। अच्छा असद मुझे ये भी बताइए क्योंकि ये एक मुश्किल काम भी है तो वो लोग जो देख रहे हैं हमें और जो जाना चाहते हैं और उनका ये शौक़ भी है तो क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लेने चाहिए इस काम को करने के लिए? सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे लगता है कि इस फील्ड में आप बगैर लर्निंग के बगैर स्किल्स के बगैर मालूमात के आप नहीं आ सकते। अगर आप आएंगे तो थोड़ा सा रिस्क है। मिसाल के तौर पे अगर इसके एक जूते हैं और आपको नहीं पता कि आप उस जूतों को बांधते कैसे हैं, पहनते कैसे हैं और आप ऐसे ही बर्फ में चले गए, शुरू में तो वो ठीक होगा लेकिन हो सकता है कि बीच में वो आपके खुले रह गए, आपने उसको ठीक से टाई नहीं किया और आपकी बर्फ चली गई। मैं ये घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिनों की बात कर रहा हूँ। आप पहाड़ पे दिन में होते हैं और लेट से एक पूरा दिन एक बर्फ आपके पैर में चली गई, आपको पता भी नहीं क्योंकि वहाँ पे इतना माइनस टेम्परेचर होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो ये होगा कि आपका पैर खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बगैर बिफोर कमिंग इनटू दिस स्पोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए। ये वर्कशॉप्स होते हैं जो आप इजीली ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकली भी अटेंड कर सकते हैं, ये फ्री होते हैं। अगर फ्री नहीं भी है तो इसकी कॉस्ट इतनी मिनिमल होती है कि फ़र्क नहीं पड़ता आपको। वंस यू आर डन विद द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, फिर आपने अपनी तौर पर डिसाइड करना होता है कि आपने क्लाइंबिंग के सर तक जाना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके मिशंस क्या हैं और आप क्या ये शौकिया करना चाहते हैं, क्या ये प्रोफेशनली आप कोचिंग भी करना चाह रहे हैं कि आपको देख के कुछ और लोग भी आए। मेरा तो अल्टीमेटली मकसद यही है कि मैं कराची से चाह रहा हूँ कि कुछ लोग क्लाइंबिंग में आए, वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर सकें क्योंकि ओलंपिक्स में ये फील्ड शामिल है। पहले नहीं होती थी, अब है। तो कराची से अगेन कराची में टैलेंट की कोई कमी नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो व्हाट आई एम वांटेड कि इस क्लाइंबिंग के कुछ फील्ड्स बने, कुछ प्लेटफॉर्म्स बने और कराची के लोग इसमें इंडल्ज होकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर सकें। बिल्कुल, बहुत हम भी दुआ करते हैं इसी तरह। अच्छा असद मुझे ये भी बताइए कि आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने माशाल्लाह यूरोप, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, अफ्रीका की चोटी जो है वो सर की, अब कौन सी चोटी पर चढ़ने वाले हैं? मेरी 4 चोटियां रह रही हैं क्योंकि मैं 7 समिट्स पे हूँ। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो मतलब 7 चोटियां हैं। 3 हो चुकी हैं, बाकी जो 4 रिमेनिंग है, एक अमेरिका की USA अलास्का में, एक इंडोनेशिया में, एक अंटार्कटिका में और एक आखिरी जो है वो हमारे एशिया में है जो कि नेपाल में एवरेस्ट है। सो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, अब तो क्योंकि भी खत्म होने लगा है, इट्स जस्ट 1 मंथ रिमेनिंग दिसंबर, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट ईयर में अलास्का फॉर दिनाली एंड फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इंडोनेशिया फॉर एक दूसरा एक पहाड़ है एंड उसके लिए। सो ये मेरी एक चल रही है स्केड्यूल इस तरीके से है। एंड अगेन फिर मेरे पास 2 चीज़ें होंगी एंड दैट्स द एवरेस्ट एंड द अंटार्कटिका वाला। वंस आई एम डन विद इट आई विल बी गोइंग विद द एक्सप्लोरर्स गोल। वो एक थोड़ा सा टफ है एंड यूनिक है, लोगों को नहीं पता, लेकिन एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। आपने सुना होगा अमूमन। तो वहाँ पे पाकिस्तानी कोई नहीं गया अभी तक, आज तक कोई नहीं गया क्योंकि वहाँ पे जाना ही बहुत मुश्किल है। ये भी प्लान्स का हिस्सा है। इन नेक्स्ट 3 to 4 years you will be seeing me inshallah done with 7 summits and doing with North Pole and South Pole वाला पूरा सीन। ठीक है इंशाल्लाह। असद अली मेमन, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारी दुआ है कि आप जो 3 चोटियाँ अभी आपने मज़ीद जो रह गई हैं वो भी आप करें और पाकिस्तान का और कराची का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।